बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 13 जनवरी का आगाज़ हो गया है, सोमवार के दिन का। आज का दिन बहुत अहम है, बल्कि अब तो हर दिन ही अहम होता है। आज इमरान खान साहब के हवाले से अल-कादरी केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा। अल-कादरी केस का फ़ैसला क्या आएगा? टाउट्स आपस में लड़ पड़े हैं, कुछ टाउट्स कुछ कह रहे हैं तो कुछ टाउट्स कुछ कह रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि दोनों साइडों के टाउट्स जो हैं वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं जैसे फ़ैसला उन्होंने पढ़ा है। वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों ने फ़ीड किया है, कुछ लोगों ने फ़ीड किया है, और दोनों की बातों में जो है वो तज़ाद है। लेकिन जो ज़्यादा करीब व्हाट्सएप ग्रुपों में शामिल टाउट्स हैं वो बहरहाल बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को कितनी सज़ा होगी और बुशरा बीबी को कितनी सज़ा होगी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये मतलब कह तो ऐसे रहे हैं जैसे पता नहीं पाकिस्तान की अदालतों से होने वाली सज़ा कितनी खौफनाक होती है, कितनी ख़तरनाक होती है। अब आप देखें कि इमरान खान साहब को इससे पहले 4-5 केसेस में सज़ा हो चुकी है, और उनमें से 2 फैसले गटर में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गटर में फेंके गए थे, और वो पता नहीं उस गटर से होते होते अब तक कहाँ पहुँच गए होंगे। तो ये बेचारे टाउट्स जो हैं, इनको जो कहा जाता है बेचारे उसी तरह से आके और उसी तरह से बताने लग जाते हैं। मसलन इमरान खान साहब को सबसे पहले सज़ा सुनाई गई थी तोशाखाना फौजदारी केस में। वो सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। जिस दिन वो केस लगेगा, मेरिट पे सुना जाएगा, वो भी गटर में जाएगा, और वो गटर में इसलिए जाएगा कि जिस तरह से जज हुमायूं दिलावर ने वो फैसला सुनाया था। उसके बाद इमरान खान साहब को साइफर केस में जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने सज़ा दी। उसमें इमरान खान बाइज़्ज़त बरी हो चुका है। वो तो गटर में फेंक दिया गया वो फैसला अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन का। उसमें सिवाय पाकिस्तानी अदलिया का मुंह काला होने के कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान की इज्जत, मकाम, मर्तबे में इजाफा हुआ है, और इमरान खान का साइफर के हवाले से बयानिया दुरुस्त हुआ है। और इस वक्त आप देख लें कि इन्होंने जो साइफर खुद लीक किया अभी जंग अखबार में, इनको ये लग रहा है कि जो ट्रंप इंतजामिया वो आगे और साइफर लीक कर सकती है, जारी कर सकती है, पब्लिक कर सकती है, पब्लिश कर सकती है। उसके बाद इमरान खान साहब को सज़ा हुई इद्दत, घटिया, मकरू, नीच, गंदे केस में। बनाने वाले भी घटिया लोग, सुनने वाले भी अजीबोगरीब लोग, और सज़ा देने वाले भी कमाल लोग। और उसमें आप देखें कि जज कुदरतुल्लाह ने इमरान खान को सज़ा दी। उसमें इमरान खान बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं, बुशरा बीबी बाइज़्ज़त बरी हो चुकी हैं। हाँ, उसमें यह ज़रूर हुआ है कि जज कुदरतुल्लाह साहब की तरक्की ज़रूर हुई है, और जो इमरान खान को सज़ा सुनाने वाला जज है उसको मतलब हुमायूं दिलावर साहब हैं, उनको स्पेशल कोर्ट का जज बनाया गया, और अब उनका नाम हाई कोर्ट के जज के लिए आए हुए। अच्छा, उसके बाद आ जाएं जी अगला केस। पहला मैंने आपको बताया तोशाखाना फौजदारी केस, वो सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। दूसरा साइफर केस, इमरान खान बरी हो चुके हैं। तीसरा इद्दत केस, इमरान खान बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। चौथा तोशाखाना, ये जो तोशाखाना नैब रेफरेंस 1, वो जज मोहम्मद बशीर ने सज़ा दी। उसमें इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, और नैब ने जाके कहा है, नैब के अमजद परवेज़ जो प्राइवेट वकील किए गए, उन्होंने जाकर कहा है कि जी मिस ट्रायल हुआ है, ट्रायल जो इसके तकाजे पूरे नहीं हुए, जो फेयर ट्रायल के, इसको वापस भेज दें। यानी उन्होंने खुद ही जाके हाथ खड़े कर दिए कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है। तो 3 फैसले तो ऐसे समझे गटर में जा चुके हैं, और एक में सज़ा इमरान खान साहब की मुअत्तल है। अब इस वक्त अल-कादरी केस का ये 5वां फैसला है, ये आने जा रहा है। इसके बाद तोशाखाना 2 जो सुन रहे हैं जज शाहरुख अर्जुमन साहब, वो बड़ी तेजी से ट्रायल चला रहे हैं। मैं एक अखबार में खबर पढ़ रहा था कि शाहरुख अर्जुमन साहब जो है ना, उन्होंने बुशरा बीबी के पेश न होने पर इजहार बरहमी किया है। मैं हैरान हो रहा था, मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने वो जज शाहरुख अर्जुमन साहब की अदालत के वो दिन आ रहा था जिस दिन वो इद्दत केस सुन रहे थे, और वो उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया था, और फिर वो गया था अफजल मचौका साहब के पास। हुआ ये था कि ये सुन रहे थे केस मोहतरम शाहरुख अर्जुमन साहब, और खावर मानिका का वकील आया। उसने आके जो जज साहब की क्लास ली, जो जज साहब को खरी खरी सुनाई, जो जज के ऊपर शाउट किया, जो जज से बदतमीजी की, और खावर मानिका का वकील आके और समाअत मुलतवी करके चला गया, और जज बेचारा ऐसे बैठ के देखता रहा, ऐसे बैठ के देखता रहा जैसे कोई होता नहीं है, कोई जिसको वो कोई बिठा जाए कहीं पे, कोई मतलब अब मैं वो एक मिसाल देता हूँ, वो मुझे किसी ने कहा कि नहीं देनी चाहिए, तो वो मतलब अजीब। मैं हैरान हुआ, और मुझे बतौर कोर्ट रिपोर्टर भी अफसोस हुआ, दुख हुआ कि यार हम इन अदालतों को कवर करते हैं, इन अदालतों की वजह से हमारी भी एक इज्जत हुआ करती थी कि यार कोर्ट रिपोर्टर नहीं, यार बड़ी इंपॉर्टेंट ये बीट है कोर्ट रिपोर्टर ने। और अब अदालतें भी टके की नहीं रह गई, उनके रिपोर्टर्स की भी वो जो एक होती थी कि पहले ये बड़ी बात है जी, अब तो लोग आप कोर्ट के ऊपर रिपोर्टिंग शुरू करें तो लोग वीडियो बंद कर देते हैं, 7, 4, 5, 6 गालियां भी देते हैं कि क्या बात कर रहे हो, याहिया अफरीदी के बारे में बता रहे हो, बड़े उन्होंने मीटिंग किया है, बड़ा उन्होंने इजलास किया, याहिया अफरीदी ने ये कह दिया, वो क्या। खुदा का खौफ करें भाई, लोग हमें कहते हैं कि यार याहिया अफरीदी को ऐसे बता रहे हो जैसे हमें पता ना हो याहिया अफरीदी साहब की अदालत का। अच्छा, तो शाहरुख अर्जुमन साहब चुप करके बैठे रहे, और इनको आके खावर मनिका ने जलील किया, बेइज्जत किया, और इन्होंने आमिर फारूक साहब को लिख के भेज दिया कि सर मैं बताएं क्या हुक्म है मेरे लिए, मैं ये केस नहीं सुनना चाहता, आप क्या बताएं क्या करना है।
عامر فاروق صاحب نے بھی افضل مجوکا صاحب کے پاس بھیج دیا. جو جج جس کو پہلے خاور مانیکا کے وکیل نے بے عزت کیا, پھر خاور مانیکا نے بے عزت کیا, اور ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا, ایک لفظ نہیں نکلا, ان کے آگے سے کچھ کہہ دیتے کہ یار کوئی مہربانی کرو, وہ اظہار برہمی کر رہے ہیں چاروں ارجمان صاحب, جو اخباروں میں رپورٹ ہوا ہے کہ بشرا بی بی کے نانے پر. اچھا تو بھائی اظہار برہمی وہاں کرتے جہاں پہ آپ کی اتنی انسلٹ کی گئی تھی, لیکن ظاہر ہے اب اس وقت معیار کچھ اور ہے نا. آپ خاور مانیکا کے سامنے نہیں بول سکتے تھے, آپ اس کے وکیل کے سامنے نہیں بول سکتے تھے, وجہ پورے پاکستان کو پتہ ہے, اور پھر اس کی وجہ سے ہوا بھی صحیح کہ اب ان کا نام آیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے لیے, چاروں ارجمان صاحب جو توشہ 2 سن رہے ہیں. اب آج جو فیصلہ آنا ہے اس میں عمران خان کو تو ایک ذرا بھی فرق نہیں پڑتا. عمران خان کو جتنی زیادہ سزا ہوگی اتنی اس کے مقام, مرتبے, عزت, وقار میں اضافہ ہوگا, اتنا پاکستان کے لوگوں کے سامنے یہ سسٹم مزید دنگا ہوگا, اتنا مزید گندا ہوگا یہ نظام جو پہلے سے گندا نظام ہے. اور میں سن رہا تھا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا, انہوں نے بالکل درست کہا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ آخری مذاکرات والا بھی ناکام ہو گیا تو پھر لوگوں کے پاس کیا راستہ بچتا ہے, کہ لوگوں کو آپ نے بتا دیا ہے کہ پرامن جدوجہد کے راستے ہم نے بند کر دی ہے, ووٹ کے ذریعے ملک میں حکومت بنانے یا تبدیل کرنے کے آپشن بند کر دیا ہے, عدالتیں ختم ہو گئی, پرامن جدوجہد سڑکوں پر آنے سے اگر آپ نہتے آئیں گے, پرامن آئیں گے تو آپ گولیاں ماری جائیں گی, تو پھر کون سا راستہ بچتا ہے؟ پورے پاکستان کو پتہ ہے وہ کون سا راستہ بچتا ہے. اور پھر کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ لوگ اس راستے پر کیوں چل نکلے ہیں جب آپ نے خود سارے کے سارے آپشنز علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ جب آپ نے بند کر دیے. تو آج اب پہلے ایک بیانیہ بنوایا گیا کہ جی جج صاحب نا, اچھا پہلے تو ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے دیکھنے والی. 18 دسمبر کو ٹرائل مکمل ہوا. 18 دسمبر کو عمران خان نے کہا جی میں نے گواہ نہیں لے کے آنے, 2 مجھے سزا, تمہیں بہت شوق ہے نا, تم سمجھتے ہو کہ میں ڈرم ہوں, میں بھاگ رہا ہوں اس کیس سے, سناؤ سزا, چھوڑیں یار کوئی گواہ شواہ نہیں آئیں گے میرے, انہیں کہیں سنائیں مجھے سزا. جیسے عمران خان نے کہا تو جج بھی ہکا بکا کہ یہ کیا ہوا ہے. جج صاحب نے کہا اچھا چلے میں 23 دسمبر کو فیصلہ سناؤں گا. 18 کو کہا. 21-22 دسمبر کو صحافیوں کے ذریعے خبر آئی, اور کورٹ رپورٹرز کے ذریعے نہیں, کہیں اور سے خبر دی گئی کہ فیصلہ جج صاحب 23 کو نہیں سنا رہے. 22 دسمبر کو دن 2 بجے تک کورٹ رپورٹرز کو عدالتی عملہ یہ بتاتا رہا کہ نہیں ہمارے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ ہم کل فیصلہ نہیں سنا رہے, جج صاحب کل فیصلہ سنائیں گے. شام 5 بجے خبر ہے کہ فیصلہ کل جج صاحب نہیں سنا رہے. 23 سے تاریخ چلی گئی 6 جنوری. 6 جنوری کو فیصلہ سنانا تھا, 4 جنوری کو پھر صحافیوں کے ذریعے خبریں آنے لگیں, اور یہ خبریں عدالتی کورٹ رپورٹرز کے ذریعے نہیں آئیں, کہیں اور سے ہیں کہ 6 کو جج صاحب فیصلہ نہیں سنا رہے. اب آج سنانے جا رہے ہیں تو کل سے ٹاؤٹس نے جو زیادہ اوپر والے رینک کے ٹاؤٹس ہیں انہوں نے آگے بتانا شروع کیا کہ 100% سزا ہوگی عمران خان کو. اچھا بھائی ہوگی تو کیا ہو جائے گا, پہلے 5 کیسوں میں آپ نے سزائیں دی ہیں, پھر کیا ہو گیا ہے, کوئی عمران خان کو کوئی فرق پڑا ہے؟ بلکہ رانا ثناء اللہ نے ٹی وی پر بیٹھ کے یہ کہا کہ جب عمران خان کو 8 فروری سے پہلے 3-4-5 دن میں 3 مسلسل سزائیں سنائی گئیں تو اس سے ہمیں نقصان ہوا اور عمران خان کو فائدہ ہوا. اور پھر عمران خان کو ان سزاؤں کے بعد کوئی فرق نہیں پڑا, عمران خان کا عزم مزید آگے بڑھا ہے. اور ابھی بھی اب جو ٹاؤٹس مختلف جو خبریں دے رہے ہیں وہ 3 طرح کی خبریں دے رہے ہیں. نمبر 1 جو ٹاؤٹس کی کیٹیگری ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کو کنوکٹ کیا جائے گا. دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں عمران خان کنوکٹ ہوں گے, بشرا بی بی بری ہوں گی. اچھا ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر بشرا بی بی بری ہوں گی تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک یہ جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہمارا جو انڈر ریویو ہے اور جو چیزیں اس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ ہے کہ کیونکہ یورپی یونین جو ہے وہ بڑی کنسرن ہے جو خواتین کے ساتھ یہاں پہ ہو رہا ہے عدالتوں کے ذریعے, تو اس کی وجہ سے شاید یہ ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی کو بری کر دیا جائے. ویسے ہو سکتا ہے دونوں کو سزا ہو جائے. تیسرا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں بری بھی ہو سکتے ہیں. اچھا اس سے پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ جج صاحب کی بڑی ناصر جاوید رانا صاحب کی بڑی تعریفیں کروائی گئیں, بڑے اپ رائٹ جج ہیں, بڑے زبردست جج ہیں. بھائی اپ رائٹ جج اور زبردست جج کو تھوڑی یہ کیسز عمران خان کے سننے کے لیے لگایا جا سکتا ہے. مطلب کسی آزاد جج کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان کا کیس سننے کے لیے لگایا جائے. دیکھیں آج کا فیصلہ جو بھی آئے گا وہ فیصلہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ فیصلہ یعنی اب تو سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ فیصلہ کسی وکیل نے لکھا ہے. مطلب آپ اندازہ لگائیں. اور پھر جب 2 بار تاریخیں چینج ہوئی تو دونوں بار جج صاحب کی جانب سے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ میں نے کیوں فیصلہ کی تاریخ تبدیل کر رہا ہوں اور کیا وجہ ہے. کہیں اور سے خبر آئی کہ جج فیصلہ نہیں سنا رہے, اٹس مین کہ جج نے فیصلہ نہیں کرنا تھا کہ میں نے فیصلہ کس تاریخ کو سنانا ہے. جب کسی جج کے بارے میں یہ پرسیپشن ہو کہ وہ تاریخ بھی اپنی مرضی سے مقرر نہیں کر سکتا فیصلہ سنانے کی, تو پھر فیصلہ وہ کس طرح اپنی مرضی سے سنا سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب آپ کو بہتر معلوم ہے. تو اس وقت جو ٹاؤٹس کی ٹویٹس ہیں جو خبریں ہیں اس کے مطابق تو 3 فیصلے لکھے ہوئے ہیں جج صاحب کے پاس. ایک میں عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کنوکٹڈ ہیں, دوسرے میں عمران خان کنوکٹڈ ہیں اور بشرا بی بی بری ہیں, اور تیسرے میں دونوں بری ہیں. اب کون سا وہ فیصلہ سناتے ہیں دیکھنا ہوگا.
اور آج جو ہے وہ آج عمران خان صاحب کا جی ایچ کو حملہ کیس بھی ہے جس میں فیصل ملک صاحب ان کے وکیل ہیں اور لیگل ٹیم پیش ہوگی. آج ہی بشریٰ بی بی کی 32 جو کیسوں میں ضمانتیں ہیں وہ بھی آج بشریٰ بی بی نے پہلے وہاں پہ پیش ہونا ہے اور پھر بشریٰ بی بی جائیں گی وہ جی ایچ کو حملہ کیس میں. وہاں پہ پتہ نہیں اس میں وہ ہیں یا نہیں ہے، لیکن وہ خیر ایک فیملی ممبر کے طور پہ تو بلکہ ہاں انہوں نے جانے کیونکہ القادری کیس کا فیصلہ جب سنایا جائے گا تو وہ وہاں پر موجود ہوں گی. تو آج کے دن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. باقی جہاں تک بات ہے عمران خان کو 2 چیزوں پر بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی، ایک القادر اور ایک اس میں کہ جناب آپ کو ملٹری کورٹس میں لے جائیں گے. اور اب دیکھیں نا، میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کے بارے میں، جو عمران خان صاحب کو بہت ڈرایا گیا آپ کو القادر میں کنوکٹ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. پھر کیا ہوا؟ لاسٹ جو عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں ہم کہ کتنا عمران خان کو فرق پڑا ہے اس بلیک میلنگ سے، اس عمران خان کو جو بطور ایک اس کے استعمال کیا گیا، ایک دھمکی کے طور پر اس کیس کو استعمال کیا گیا. بلکہ میں ابھی آپ کو نا ایک سناؤں گا بھی صحیح ان کا نجم سیٹھی کا کہ نجم سیٹھی کیا کہہ رہے ہیں یہ اس کے القادری کیس کے بارے میں. پہلے ذرا سن لیں عمران خان صاحب کا ٹویٹ جس سے ذرا پتہ چلنا چاہیے کہ عمران خان کہاں پہ کھڑا ہے. عمران خان کہتے ہیں، اور یہ جب آپ ٹویٹ سنیں گے ایک ذرا بھی عمران خان پیچھے نہیں ہٹا بلکہ مزید آگے بڑھا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات کے حوالے سے غیر سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی سے میری میٹنگ تک نہیں کروائی گئی. اب اتوار کو دروازے کھول کے اڈیالہ عمران خان صاحب کو ویسے ملوایا گیا. عمران خان کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے مذاکرات کا مقصد صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہے تاکہ 26 نومبر کے اسلام آباد قتل عام پر عوامی ری ایکشن کو کم کیا جا سکے. اور یہ بات ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی. عمران خان کہتے ہیں کہ 26 نومبر کو پرامن شہریوں کو قتل عام کیا گیا، ان کو سیدھی گولیاں مار کر ڈی چوک میں خون سے نہلایا گیا. ہمارے کئی افراد اب تک لاپتہ ہیں. کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسا واقعہ ہونے کے بعد گولیاں چلانے والے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے، لیکن یہ حکومت ابھی تک ایک جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نہیں کر پائی. جوڈیشل کمیشن کی حیثیت 3rd امپائر کی ہوتی ہے اور صرف ایک غیر جانبدار کمیشن ہی 26 نومبر اور 9 مئی کے شہداء کو انصاف دلوا سکتا ہے. اگر اس قتل عام کو دبا دیا گیا تو پاکستان میں کسی کی جان و مال محفوظ نہیں ہوگی. ویسے تو خان صاحب محفوظ اب بھی نہیں کسی کی جان و مال. عمران خان کہتے ہیں کہ میرا واضح پیغام ہے کہ اگر مذاکراتی عمل کو لے کر حکومت یوں ہی غیر سنجیدہ رہی اور جوڈیشل کمیشن نہ بنایا تو مذاکرات کو اگلی میٹنگ کے بعد روک دیا جائے. 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن بھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہی کیا گیا تھا. یہ کچھ لوگوں نے خبر دی تھی کہ عمران خان آئندہ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیں گے، عمران خان بڑے سافٹ ہو جائیں گے، عمران خان پیچھے ہٹ جائیں گے، عمران خان خاموش ہو جائیں گے. خان صاحب کہتے ہیں 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن بھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کیا گیا تھا. اس روز چوکیوں سے فوج اور پولیس ہٹا کر خود ہی آگ لگائی گئی اور CCTV فوٹیج بھی چرا لی گئی. ہم نے ان دونوں واقعات کی شفاف تحقیقات چاہتے ہیں. ہم نے اس سلسلے میں 12 سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ کیا ہے. 3 سال سے اس ملک میں آئین و قانون اور انسانی حقوق کی پامالی جاری ہے. لوگوں کے گھروں کا تقدس پامال کر کے ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، تشدد اور جبر کیا جا رہا ہے، ان کے گھر اور کاروبار تباہ کیے گئے. ہمارے ہر ٹکٹ ہولڈر کے لیے ان کے حلقوں میں زندگی تنگ کر دی گئی. میرا اپنا گھر 2 مرتبہ توڑا گیا. ہم نے اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا. یہ کیس جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 5 ججز نے سنا، مگر 1.5 سال سے اس کا فیصلہ محفوظ ہے اور سنایا نہیں گیا. پھر ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق اور سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسی سے بھی رجوع کیا، لیکن ان دونوں نے ہی اسٹیبلشمنٹ کے اوپننگ بیٹسمین کا کردار ادا کیا. کیا خان صاحب جو لفظ بولتے ہیں نا اور جو جملے، وہ صحیح نیریٹو بنتا ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے جو بے قصور لوگ ملٹری تحویل میں رہے ان پر شدید ترین ذہنی اور جسمانی تشدد کیا گیا. میری اطلاع کے مطابق 3 لڑکوں نے دوران حراست خودکشی کی کوشش کی. سمیع وزیر کی حالت اس تشدد کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس سے پہلے جو کچھ تحریک انصاف کے رہنماؤں شہباز گل، اعظم سواتی سمیت دیگر کے ساتھ کیا گیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. ضلع شاہ کو بے دردی سے قتل کیا گیا. انتظار حسین پنجوتا سے جانوروں کی طرح سلوک کیا گیا. یہ کون سا اصول ہے کہ جو تحریک انصاف چھوڑ دے وہ 9 مئی کے الزام سے بری اور جو نہ چھوڑے اس پر ہر قسم کا تشدد اور دباؤ جائز ہے. ہمیں پاکستانی نظام عدل سے بار بار رجوع کرنے کے باوجود بھی انصاف نہیں مل سکا، جس کے بعد ہمارے پاس بین الاقوامی فورمز پر آواز اٹھانے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں بچا. پاکستان کی حکومت انسانی حقوق کو لے کر بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی پابند ہے. میں نے وکلاء کو ہدایت کی ہے کہ ان معاملات کو عالمی فورمز پر اٹھایا جائے اور پاکستان میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اپنی آواز دنیا تک پہنچائی جائے. میرا اوورسیز پاکستانیوں کو بھی یہی پیغام ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کا خاتمہ کر کے جنگل کا قانون نافذ کر دیا گیا ہے. اس لیے آپ کی جانب سے ترسیلات زر کا بائیکاٹ بہت اہم ہے. پاکستان میں مقیم آپ کے پیاروں کو بھی وہی حقوق حاصل ہونے چاہیے جو آپ کو بیرون ملک میں حاصل ہیں. جب تمام ایجنسیز کو ایک سیاسی جماعت کو کچلنے پر لگا دیا جائے گا تو پھر دہشت گردوں سے کون لڑے گا؟
یہی نماز سپریم کورٹ کے ججز جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی دیے کہ خفیہ اداروں کو سیاسی انجینئرنگ پر لگا دیا گیا، جھوٹ بول کر ہماری حکومت پر طالبان کی آبادکاری کا الزام لگایا گیا۔ ہماری حکومت کے دوران بلکہ حکومت خاتمے کے 1 سال بعد تک بھی دہشت گردی نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ یہ سب کچھ انہی کا قصور ہے جو بلوچستان کے حالات کے ذمہ دار ہیں۔ ان سب اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ چلو کے پی کے میں تو آپ الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کو آباد کر دیا تھا، جو کہ نہیں کیا تھا، تو بلوچستان میں کس نے دہشت گردوں کو آباد کیا کہ وہاں جو اس وقت خوفناک حالات ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ان سب تجربات کی بدولت پاکستان میں معیشت کا حال بدترین ہے۔ ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق مزید 1.30 کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں۔ عدلیہ، نیب، ایف آئی اے، پولیس سمیت ہر ادارہ تحریک انصاف کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ملک کا سیاسی اور معاشی نظام درہم برہم ہے اور عدم استحکام عروج پر ہے۔ جب تک سیاسی عدم استحکام رہے گا، گروتھ ریٹ 0 ہوگا۔ یہ سب 10 سالہ امنیت کے منصوبے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا گیا۔ جو بھی اس لاقانونیت کا ساتھ دیتا ہے اس کی اربوں کی چوری معاف کر دی جاتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر پر 280 کیسز نہیں بنائے گئے، ایسا صرف جنرل یحییٰ نے مجیب الرحمان کے ساتھ کیا تھا، جو میرے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں، یہ جو بیانیہ ایک بنوایا گیا نا کہ عمران خان صاحب کو سزا ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل عمران خان صاحب آج عمران خان صاحب کو بری کر دیا جائے اور تاثر یہ دیا جائے کہ جناب وہ دیکھیں جج ڈٹ گیا ہے اور جج نے جناب بڑا کمال کر دیا ہے اور یہ ہونی تو سزا تھی لیکن جج نے بری کر دیا ہے اور بڑا زبردست دیکھیں نا عدلیہ ہماری آزاد ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو بری کر کے اور یہ تاثر دیا جائے کہ کوئی ڈیل کے نتیجے میں وہ بری ہوئے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو کنوکٹ کیا جائے اور بشرا بی بی کو بری کر کے کہا جائے کہ دیکھیں نا بشرا بی بی تو اداروں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ آئے گا کسی نہ کسی پس پردہ، جو بھی مذاکرات نہیں، جو پس پردہ بیٹھی ہوئی قوتیں فیصلہ کر رہی ہیں اس کے مطابق آئے گا۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کو سزا دینے سے انٹرنیشنل پریشر بڑھ جائے گا تو سزا نہیں ہوگی۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ ہم نے باہر چیزیں مینیج کر لی ہوئی ہیں، ابھی ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمران خان صاحب کو سزا دے بھی دیں گے تو کوئی ہمیں ریئیکشن نہیں آئے گا تو سزا دے دیں گے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے وہ بدقسمتی سے یہ جج صاحب نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ کہیں اور ہونا ہے کہ جج صاحب نے کیا فیصلہ دینا ہے۔ اور اب میں ذرا آپ کو سنانا چاہتا ہوں نجم سیٹھی جو ہے وہ اس فیصلے کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ یعنی یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ حکومت کے جو قریبی صحافی ہیں، وہ حکومت اور اداروں کے جو قریبی صحافی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی کیا فیصلہ جو ہے وہ کس نے فیصلہ کروانا ہے اور کیا فیصلہ کروانا ہے۔ ذرا میں سناتا ہوں آپ کو۔ 18 دسمبر کا محفوظ ہوا فیصلہ اور اس کے بعد اس کی تاریخ 23 دسمبر، اس کے بعد 6 جنوری اور اب 13 جنوری بتایا جا رہا ہے کہ جج صاحب رخصت پر ہیں۔ یہ فیصلہ کیا بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے یا اس کی وجوہات جینین ہے؟ جو نہیں، بارگیننگ چپ نہیں ہے، یہ صرف یہ ہے کہ یہ جو ابھی مذاکرات کی بات چل رہی ہے نا آن دیز 2 ایشوز، جس کے اوپر مین ڈیمانڈ گورنمنٹ کا یہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا یہی ہے کہ خان صاحب فوج کو اٹیک کرنا بند کریں۔ مین یہ سوشل میڈیا کو بند کریں، فوج کو اٹیک نہ کریں، باقی بات ہم سے کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو آئی تھنک دس از اے اسٹیپ ٹورڈز دیٹ۔ اچھا، ٹھیک ہے، چلے اب کی بار 13 تاریخ کو فیصلہ سنا دیا جائے گا؟ آئی ڈاؤٹ اٹ۔ یو ڈاؤٹ اٹ؟ صبح سنایا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی سنایا جا سکتا ہے، اٹ ڈیپینڈز آن کہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہوئی ہے۔ خان صاحب خود کہہ رہے ہیں نا کہ میرے پہ پریشر رکھنے کے لیے کیا ہے، تو اگر پریشر ہے تو پھر رہے گا تھوڑی دیر اور، پر اسی وقت یہ تلوار چلے گی جب سمجھا جائے گا کہ ایک تلوار چلانے کی ضرورت ہے، 2-3 پیچھے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو سب کچھ پیچھے رکھا ہوا ہے نا، ابھی تو کوئی ایسا چیز نہیں آئی جس کے ساتھ خان صاحب نکل نہیں سکتے۔ تو مگر خان کو بھی پتہ ہے اس بات کا، گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ جیسے یہ فیصلہ آتا ہے تو اس کے اگلے دن چیلنج ہو جائے گا ہائی کورٹ کے اندر۔ تو میرا خیال ہے ہائی کورٹ کے اندر بھی تو آپ کو پتہ ہی کچھ اپوائنٹمنٹس ہونی ہے، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے، تو ابھی کچھ ججز اور آ جائیں تو شاید وہ بہتر ہو جائے گا کہ اپنے ہاتھ تکڑے ہو جائیں گے، تو اس لیے شاید اس لیے بھی تو روکا ہوا ہے کہ ٹھہر جائیں ابھی، کیونکہ چیلنج ہو گیا تو ہے نا، ہوتے گڑبڑ ہو جائے۔ پاور گیمز بڑی انٹرسٹنگ پاور گیمز ہیں، لیکن اب ہم نے مقامی سطح پر تو گیمز کی بات کی، انٹرنیشنل چل رہی ہیں۔ تو یہ آپ بتا رہے ہیں نجم سیٹھی کہ فیصلہ کہیں اور ہونے، اگر عمران خان کو سزا ہوگی تو پاکستان کے حوالے سے دنیا بھر میں ایک مثال بنے گا یہ فیصلہ کہ ایک سابق وزیر اعظم کو، اسلامی جمہوریہ ملک کے سابق وزیر اعظم کو اس لیے سزا دی گئی کہ اس نے ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یونیورسٹی بنائی، اور یہ نجم سیٹھی بھی بتا رہے ہیں کہ فیصلہ جج صاحب نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ کہیں اور ہونے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔